अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। कल्ब राज हो तुम, इकरा गुलनाज, किस्त नंबर 7। वह लिविंग रूम में बैठी किताब का मुताला कर रही थी, जबकि पास ही खाना मोबाइल पर एक नई रेसिपी सीखने में मसरूफ़ थी जो आज उसका बनाने का इरादा था। वो पूरी दिलचस्पी से नोट कर रही थी, मगर कुछ बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी, तो वक्फे वक्फे से मोबाइल पैमान को दिखाकर पूछ लेती थी। गुज़रते महीनों में इनके दरमियान किसी हद तक दोस्ती हो गई थी। उसकी एक वजह उसकी साइकेट्रिस्ट की तरबियत थी और कुछ इन सब की मुश्तरका कोशिशें। अब वो बहुत छोटे और मामूली से अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता मगर दुरुस्त अदा कर लेती थी। बोलना अभी भी उसे मुश्किल लगता था, बल्कि अजीब सा। एक तवील अरसे की खामोशी के बाद अब आप अपनी ही आवाज़ सुनना, वो भी किसी के इसरार पर, उसे तकलीफ़ के सिवा कुछ महसूस नहीं होता था। कभी कभार उसे यूँ लगता जैसे खानम सब जानबूझकर ऐसा करती हूँ। अगर हम इसमें सब्जियां फ्राई करने की बजाय उबाल कर डालें तो मुझे लगता है चाइनीज़ चावल ज़्यादा अच्छे लगेंगे। खानम ने अपनी मंतक पेश की। पैमान ने किताब से एक नज़र हटाई और खफकी से उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि जैसा आपको बेहतर लगे कर लें, और फिर दोबारा नज़रें किताब पर जमा लें। बताओ ना, ये ठीक रहेगा? बॉयल कर लूँ या भून लूँ? मुझे तो बॉयल करना बेहतर लग रहा है, खानम ने बगैर बुरा माने दोबारा पूछा। भून लें, पैमान ने मुख्तसर जवाब दिया, नज़र उठाए बगैर। बॉयल भी तो ठीक रहेगा, खानम ने फिर अपनी बात दोहराई। खानम, इस बार पैमान ने किताब बंद करते हुए कदरे मसनूई गुस्से से इस्तफसार किया। आप पढ़ने देंगी या नहीं? अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। वह अभी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि दरवाजे की बेल होने लगी। लगता है हासिम आ गया, मैंने उसे ताज़ा सब्जियां लाने को कहा था। ये कहते वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई मोबाइल पर पास पड़े कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। पैमान ने ज़्यादा ध्यान न दिया और दोबारा मुताले में मशगूल हो गई। वो जानती थी कि खानम कुछ देर तक वहीं रहेंगी, शायद डांट भी दे और अपनी राय का इजहार भी करे। ये सब वो कुछ हद तक समझ चुकी थी, मगर इसकी तवक्को के बरखिलाफ वो खानम के हमरा एक लड़की को अंदर आते हुए देखकर वो चौंक गई। उसने कदरे हैरान होकर उनकी तरफ देखा। लड़की वाइट क्लिप सूट में थी, ऊपर जीन्स स्टाइल की शर्ट पहने हुए, और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ग़ालिबन खानम से इसका तारुफ हो चुका था, इसलिए वो भी किसी हद तक बेतकल्लुफ़ दिखाई दे रही थी। हेलो, होप ने लिविंग रूम में दाखिल होते ही खुशगवार लहजे में कहा। पैमान जो यूशिप सोफे पर टांगे फैलाकर बैठी थी, मेहमान को देखकर फ़ौरन सीधी हो गई और कदरे संभल कर बैठ गई। आंखों में सवाल था, ये कौन है? खानम ने इसके सवाल को समझते हुए हल्के से इशारे से बैठने को कहा। बैठो बेटी, खानम ने खुश आमदीद कहते हुए कहा। होप एक लम्हे को हिचकिचाई, फिर बोली। आप यकीनन सोच रही होंगी कि मैं कौन हूँ। उसने पहले खानम को देखा और फिर नज़रें पैमान पर मरकूज़ करी। मेरा नाम होप स्मिथ है। मुझे पता चला कि यहाँ बहुत फ्रेंडली लोग रहते हैं। मैं घर में बोर हो रही थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों से मुलाकात कर ली जाए और हाल अहवाल भी पूछ लिया जाए। इसके खुशगवार लहजे के बावजूद पैमान की आंखों से साफ ज़ाहिर था कि वो इस अचानक आमद से खुश नहीं हुई। इखलाकियात निभाने के लिए उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी और खफकी भरी नज़रों से उनकी तरफ देखती रही। माफ़ कीजिएगा, मैं बिन बुलाए यहाँ आ गई, होप ने शर्मिंदगी से कहा। पैमाने इस दुबली पतली कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली और मासरत करती थी लड़की को देखा तो एक लम्हे को इसे एहसास हुआ कि इसका रवैया शायद उसे शर्मिंदा कर गया। ऐसी कोई बात नहीं, हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं और आप भी तो हमारी मेहमान ही है। खानम ने उसकी शर्मिंदगी कम करते हुए फ़ौरन कहा। शायद मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है। उस बार उसने पैमान की जानिब देखा। पैमान अपनी जगह पहलू बदल कर रह गई। वो नफ़ी में सर हल्का सा हिलाया। वो कहना चाहता था कि ऐसी कोई बात नहीं, मगर अल्फाज साथ ना दे सके। ताहम होप उसकी नज़रों का मफ़हूम बखूबी समझ गई। मुझे फ्रेंड्स बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन वो कहते कहते रुक गई। दोनों पूरी तरह से उसकी जानिब मतवज्जो थी। लेकिन मैं बना नहीं पाती। उसने अपना कमज़ोर पहलू सामने रख दिया। पैमान ने गहरा सांस लेकर रह गई। माफ़ करना बेटी, मैंने पहले आपको यहाँ नहीं देखा, लेकिन फिर भी अपना तारुफ करवा देती हूँ। मेरा नाम खानम अली है और इस घर की जिम्मेदारियाँ मेरी ही नाजुक कंधों पर हैं। और ये पैमान है, पैमान आरिस, यानी इस घर की रौनक। खानम ने मुस्कुराते और शगुफ्ता अंदाज में तारुफ करवाया। पैमान ने इनकी इस अनोखी इंट्रोडक्शन पर हैरान नज़रों से खानम को देखा। नाइस नेम, होप स्मिथ ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बात कर ही रही थी कि पास सोई स्नोपल की मध्यम सी आवाज़ ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। वो अपनी जगह पर ज़रा सी कुसमुसाई और सबकी नज़रें इस समत मबजूल हो गई। अरे वाह, ये इतनी प्यारी किटी किसकी है? वो खुशी से कहती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सोफे के सिरे पर पड़े कुशन के पास जा बैठी।
اس کا لہجہ بے حد سادہ اور اپنائیت سے بھرپور تھا۔ اس نے پیار سے بلی کی پیٹھ سہلائی۔ کیا یہاں نائس لیڈیز کے علاوہ یہ اتنا پیارا کیوٹ سا بیبی بھی رہتا ہے؟ اس نے اپنے بڑے گلاسز کے مرر کے پیچھے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے خوشگوار انداز میں پوچھا۔ یقیناً آپ لوگوں نے اس کا کوئی کیوٹ سا نام بھی رکھا ہوگا۔ پل نے آنکھیں اٹھا کر آنے والے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ خوف اس پر حاوی ہوتا، ہوپ نے بلی کے بچے کو اٹھانا چاہا۔ پیمان فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور جلدی سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ساتھ لگا لیا۔ سنو پل نام ہے اس کا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سرد مر رہی تھی جس پر خانم بھی چونک گئی۔ سنو کو گود میں لیے دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ کے نرمی سے اس کی پیٹ سہلانے لگی۔ ہوپ نے چند لمحے الجھن سے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، مگر خانم کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر مسکرا دی اور ماحول کو نرم کرنے کی کوشش کی۔ بہت خوبصورت نام ہے، بالکل سوٹیبل۔ یہ نام یقیناً آپ نے ہی رکھا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ہوپ نے پیمان کی جانب دیکھا۔ پیمان نے صرف سر کو اسپات میں ہلا دیا تھا۔ بیٹا میں تو بھول ہی گئی ہوں مہمان نوازی کا۔ اب بتاؤ کیا لوگی، گرم یا ٹھنڈا؟ خانم نے مسکراتے پوچھا۔ ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ دراصل ابھی مجھے کہیں جانا ہے، پھر کبھی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ یہ کہتے بغور پیمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں کوئی گلہ یا شکوہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک لمحے کو ندامت کے احساس میں ڈوب گئی۔ اپنے رویے پر ہلکی سی شرمندگی ضرور محسوس ہوئی۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ خانم کو کافی کا کہا تھا۔ ہوپ کے منع کرنے کے باوجود خانم بنانے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر وہ اس کے پاس بیٹھی رہی۔ ہلکی پھلکی باتوں سے وہ اس کو جاننے کی کوشش کرتی رہی۔ کافی پینے کے بعد ہوپ اجازت لے کر چلی گئی اور اس کے جاتے ہی پیمان نے سکون کا سانس لیا۔ ایسا سکون جو کسی بوجھ کے ہٹ جانے پر محسوس ہوتا ہے۔ وہ پیمان کو بتا نہیں سکی کہ وہ اس کی سائیکالوجسٹ ہے۔ یہ تعارف اس نے جان بوجھ کے پس پردہ رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی پیمان کے لیے ڈاکٹر کا لفظ دیوار بن سکتا ہے، اس لیے اس نے اس علاج کو دوستی کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ کوئی سوال نامہ، کوئی نوٹس بک، کوئی رسم نشست نہیں، صرف موجودگی، گفتگو اور خاموشیوں کا احترام۔ ہوپ شکل و صورت میں کوئی غیر معمولی لڑکی نہیں تھی، عام سی، سادہ، نہ حد سے زیادہ حسین اور نہ ہی بے توجہی کا شکار، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی تھی، ایسی زندگی جو سامنے والے کو غیر محسوس طور پر کھینچ لیتی تھی۔ وہ زندہ دل تھی، ہنسنا جانتی تھی اور دوسروں کو ہنسانے کا ہنر بھی رکھتی تھی، بغیر یہ جتائے کہ وہ کوشش کر رہی ہے۔ اس کی اخلاقیات اس کے لہجے میں بولتی تھی۔ بات کرتے ہوئے وہ حد میں رہتی، سامنے والے کی ذاتی حدود کو چھونے سے پہلے اجازت مانگتی، کبھی لفظوں سے، کبھی خاموشی سے، کہیں کہیں وہ نادان بھی لگتی، جیسے دنیا کی کچھ تلخ حقیقتیں اس نے جان بوجھ کر نظر انداز کر رکھی ہوں، مگر یہی نادانی اسے کھلا دل عطا کرتی تھی۔ ہوپ کھلی طبیعت کی مالک تھی۔ دل کے دروازے بند رکھنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ شاید اس لیے وہ پیمان کے لیے خطرہ نہیں، امکان بن کر آئی تھی۔ وہ علاج نہیں کر رہی تھی، وہ ساتھ دے رہی تھی، اور بعض زخم دوا سے نہیں، ساتھ سے بھر جاتے ہیں۔ دونوں ڈرائنگ روم میں کھڑے باہر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وال گلاس کے پار خاصے فاصلے پر لان میں پیمان خانم کے ساتھ پودوں کی کٹنگ میں مصروف تھی۔ کام تو خانم ہی کر رہی تھی، پیمان محض وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس کھڑی تھی۔ ان کی نظریں خوبصورت اور خوش رنگ پھولوں پر جمی ہوئی تھیں، مگر ذہنی طور پر شاید کہیں اور تھی۔ دیکھنے میں تو یہی محسوس ہوتا تھا۔ اس کی ذہنی حالت میں مجھے خاطر خواہ نتائج نظر نہیں آ رہے، ایرس نے پیمان پر نظریں جمائے ہوئے ہوپ سے کہا۔ وہ وقتی طور پر ماضی سے باہر آتی ہیں، مگر بہت جلد دوبارہ اسی خور میں بند ہو جاتی ہیں۔ ہوپ نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے لان میں کھڑے ان دونوں کو دیکھا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک وہ ایک ہی جگہ پر ٹھہری رہی ہے، سب سے الگ تھلگ، اپنے ماضی کو ساتھ لیے ہوئے۔ اس قدر ٹراما سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کی موجودہ پروگریس کو دیکھا تو اس میں خاصی مثبت تبدیلی آئی ہے، اور اس میں آپ کا کردار بہت اہم ہے۔ ایرس نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے پیمان کے کمرے سے لے کر گھر کی سیٹنگ اور باہر کے ایریا تک ہر چیز کا خیال رکھا ہے۔ ہوپ نے بات آگے بڑھائی۔ کلر کمبینیشن، سیٹ اپ، ہر چیز آپ نے بڑی سوچ سمجھ کر ترتیب دی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس رہنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب بہت اچھے سائن ہیں۔ وہ چند لمحے رکی، پھر نرمی سے بولی۔ ڈپریشن یا حد سے زیادہ سٹریس سے نکلنے کے لیے انسان کے قریب کسی پالتو جانور یا کسی بچے کا ہونا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کسی معصوم وجود کو چھونا، اسے پیار کرنا سٹریس ریلیز کرتا ہے اور ذہنی کیفیت کو بہتر بناتا ہے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو آپ کو اس کی بہتری کے لیے خاص کریڈٹ جاتا ہے۔ میں نے یہ سارا سیٹ اپ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے، ایرس نے گہری سانس لی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں مزید بہتری ہے۔ میں کچھ اور بھی سوچ رہا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اس بار اس کی نگاہوں میں جھجک اور الجھن دکھائی دے رہی تھی۔
اسے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں؟ آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہوپ مسکرا کر بولی، تاکہ ہم اس کی بہتری کے لیے مزید کام کر سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پیمان کے پاس توجہ کا ایک مستقل مرکز ہو، یعنی ایک بیبی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا وہ جسمانی اور ذہنی طور پر ایک صحت مند بچے کے لیے فٹ ہو سکتی ہے؟ ایرس نے فیصلہ کن انداز میں استفسار کیا۔ لیکن آپ نے تو بتایا تھا آپ دونوں کے درمیان ایسا کوئی ریلیشن نہیں، اور نہ ہی وہ اس سب کے لیے تیار ہے۔ ہوپ نے انا کا بیلنس درست کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ریلیشن میں رہے بغیر بھی ممکن ہے، ایرس نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور پیمان کو ذہنی طور پر تیار کرنا میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ ہوپ خاموش ہو گئی۔ اس نے دوبارہ لان میں پیمان کو دیکھا۔ اب اس کی سوچ اس کی جسمانی صحت پر مرکوز تھی۔ کیا وہ اس سب کے لیے تیار ہو پائے گی؟ ہوپ نے آہستگی سے پوچھا۔ آپ کو اسے ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا، ایرس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کو کنونس کرنا آپ کا کام ہے۔ میرے خیال میں ایک مثبت قدم ہوگا، وہ زندگی اور اس کی رونقوں کی طرف پلٹ آئے گی۔ میں اسے مطمئن دیکھنا چاہتا ہوں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ لان میں کھڑے پیمان کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی کی نظریں اس پر ٹھہر گئی ہوں۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر سورج کی تیز شعاؤں کے باعث دیوار کے اس پار کھڑے لوگ اسے نظر نہ آئے۔ چند لمحے وہیں رکے رہے، پھر آہستہ سے آسمان کی طرف سر اٹھا لیا۔ دھوپ کی گرمائش اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی باڈی فٹنس پہلے سے کچھ بہتر ہو جائے تو بچے کی پیدائش اس کے لیے نسبتاً آسان ہوگی، ہوپ نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ ایرس کیا کہنا چاہتا ہے، اور اب اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگلا قدم کیسے اٹھانا ہے۔ کافی دنوں کے بعد اس کی رقیہ صاحبہ سے بات ہوئی تھی۔ وہ مختصر ہی بات کر سکی۔ اتنے فاصلوں کے باوجود وہ یہی بتا پائی کہ سب ٹھیک ہے، اور وہ اب کسی کو بھی اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ بات مختصر کرنے کے بعد وہ کچھ حد تک مطمئن بھی ہو گئی اور پھر کال کاٹ دی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اپنے ماضی سے وہ اتنی جلدی باہر نہیں نکل سکے گی، اس لیے ایک ہی بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ موبائل فون رکھنے کے بعد اس نے نیٹ کے باریک پردوں کو ایک طرف کیا اور باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ دور دور تک سبزہ پھیلا ہوا تھا جو آنکھوں کو سکون دے رہا تھا۔ کافی فاصلے پر چند ایک گھر نظر آ رہے تھے۔ پورا علاقہ پرسکون اور خوبصورت دلکش مناظر سے بھرا ہوا تھا۔ فصلوں کی کٹائی میں بھی کچھ لوگ مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ کبھی کبھار گھوڑے بھی نظر آ جاتے تھے جو دور ہونے کے باوجود کچھ حد تک دیکھے جا سکتے تھے۔ رات کا کھانا اس نے اپنے کمرے میں ہی کھایا۔ وہ جانتی تھی کہ ایرس یہاں موجود ہے، اور کل آنے کے بعد وہ کچھ دیر کمرے میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ دن میں بھی اسے ایک دو مرتبہ آتے جاتے دیکھا، لیکن وہ اپنے کمرے میں مصروف تھی۔ موبائل پر بھی اس کے نوٹیفیکیشنز آتے رہے تھے۔ پہلے اس نے اگنور کیا، مگر مسلسل رنگنگ ٹون نے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کلک کر کے اوپن کیا تو وہاں چند بچوں کی کیوٹ تصاویر، ویڈیوز اور کچھ فنی مواد تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ کیوں بھیجا ہے۔ غصہ بھی آیا اور پھر تنگ آ کر موبائل آف کر دیا تاکہ کوئی دوبارہ نوٹیفیکیشن نہ آئے۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ وہ بستر میں لیٹی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بھوک بھی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے انٹر پر کال کرنے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ خانم کو رات کے اس پہر اٹھانا مناسب نہیں۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی کچھ ہلکا پھلکا بنا لیتی ہوں، یا پھر فریج میں موجود کھانے میں سے کچھ لے لوں گی۔ احتیاط سے دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ نیچے آئی۔ گھر میں نائٹ لائٹس روشن تھی۔ اس نے ایک نظر ایرس کے بند دروازے پر ڈالی اور دعا کی کہ وہ سو رہا ہو۔ نیچے آنے پر کچن کی لائٹ آن کی اور فریج کھولی۔ کافی پھل پڑے تھے، کیک اور کچھ سبزیاں بھی، مگر میٹھا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ کچن کا کیبن کھولا تو سامنے پاستا کے پیکٹس نظر آئے۔ دل پاستا کی طرف مائل ہوا، لہٰذا اسی کا پیکٹ نکالا اور پانی ابالنا شروع کیا۔ اگلے 10 منٹ میں پاستا تیار ہو جائے گا اور وہ اسے روم میں جا کر کھا سکے گی۔ فریج سے چند سبزیاں اور تھوڑا سا چکن بھی نکال لیا اور کٹنگ بورڈ پر آہستہ سے چھوٹے چھوٹے سائز میں ٹکڑے کرنے لگی۔ رات کی خاموشی میں وہ ہلکی آوازیں بھی شور کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی، تبھی اس کے پیچھے کسی کی ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی، شناسا سے یہ آواز آئی تھی۔ اگر بھوک لگی ہے تو بتا دیا ہوتا، میں ہیلپ کر دیتا۔ وہ اس وقت کسی کی آمد کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے ایرس کی آواز سن کر اس کے دل میں خوف سا اتر گیا اور وہ اپنی جگہ پر تھم سی گئی۔ چہرے پر خوفزدہ تاثرات لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس وقت ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھا، بال کچھ الجھے ہوئے جیسے ابھی سوتے سے اٹھ کر آیا ہوا۔ میں پانی لینے آیا تھا، اس کو یوں سہمہ دیکھ کر وضاحت دی، اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ پیمان کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گیا تھا تاکہ جان سکے وہ سو رہی ہے یا نہیں۔ وہاں نہ پا کر وہ نیچے آیا تھا۔ اپنے سامنے یوں اچانک دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا بنا رہی ہو؟ دوستانہ انداز میں پوچھتے فریج کی جانب بڑھا تھا اور پانی کی بوتل نکال دی۔ وہ غیر یقینی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔
وہ ٹرے کو پکڑے ابلتے ہوئے پانی کو گھورے جا رہی تھی۔ پانی کی بوتل نکالنے کے بعد وہ اس کی جانب آیا تھا۔ اس کے پاس پڑے گلاس کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فوراً پیچھے کو ہٹی۔ ریلیکس، میں گلاس لینے آیا ہوں اور ابھی جا رہا ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ جلتے چولہے کے اور قریب ہو گئے، اگر تھوڑا سا بھی پیچھے کھودتی تو ابلتا پانی اس پر گر سکتا تھا۔ یہی بات اس کے لیے پریشان کن تھی۔ تمہارے پیچھے پانی ابل رہا ہے، فلیم سے جل بھی سکتی ہو۔ اس نے توجہ دلانے کی کوشش کی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے سن ہی نہیں رہی۔ بے اختیار ماضی کی وہ رات یاد ذہن میں گردش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس کی بجائے کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ وہ بہکی ہوئی نظریں، بار بار اصرار کرنا، سب کچھ گڈمٹ سا لگ رہا تھا۔ اسے نفی میں سر ہلایا اور پھر کچھ دیر پہلے جو تصاویر بھیجی گئی تھی، بچوں کی آوازیں اس کے ارد گرد سنائی دینے لگی۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ کہنا چاہتی تھی لیکن آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے دوبارہ متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ اسے کہاں سن رہی تھی۔ قریب ابلتا گرم پانی سے اس کی کوہنی ٹکرا سکتی تھی، وہ پانی اس پر بھی گر سکتا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، احتیاط سے، تمہارے پیچھے آگ جل رہی ہے، اس نے تعصب سے کہا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر ذرا سی بھی بے احتیاطی سے کسی بھی لمحے ابلتے ہوئے پانی اس پر گر سکتا ہے۔ وہ بجائے اس کی بات سمجھنے کی تھوڑا اور پیچھے کو ہو گئی تھی۔ اس کی کوہنی سے چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی اور خوف موجود تھا۔ ایرس اب اس کو ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ پلک جھپکتے آگے بڑھا اور تیزی سے اسے کھینچ کر ایک سائڈ پر کیا تھا۔ اسی لمحے اس کا ہاتھ ساس پین سے ٹکرا تھا اور پانی اچھلتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گرا اور چند چھینٹے اس کے کپڑوں پر گرے تھے، لیکن وہ محفوظ تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح جل گیا تھا۔ دل کو یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئے، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، اپنے سرخی مائل ہوتے ہاتھ کو جھلاتے ہوئے قدرے نارمل لہجے میں کہا تھا۔ تکلیف کی شدت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اسے لگا جیسے ماضی اس کے سامنے آ کھڑا ہو، مگر حقیقت تو مختلف تھی۔ ایک پل کو اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر کچھ کہے بغیر سنے بغیر اپنے کمرے کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ گرتے پڑتے وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے تک آئی تھی اور آتے ہی دروازہ اچھی طرح لاک کر لیا۔ اسے احساس تھا کہ اس کا ہاتھ بری طرح جھلس گیا ہوگا۔ اس کی تکلیف کا کیا جو میں نے برسوں جھیلی ہے، یہ تو چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تو اب بھی، وہ اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے کب تمہیں مجھ سے تحفظ محسوس ہوگا۔ اپنے ہاتھ میں درد ہونے کے باوجود بھی وہ دلی طور پر پرسکون تھا۔ اسے نقصان نہیں پہنچا اور یہی سب سے بڑھ کر راحت ہے۔ ہاتھ کو چلاتے فرسٹ ایڈ باکس دیکھنے لگا تاکہ جلے ہوئے ہاتھ کی دیکھ بھال شروع کر سکے۔ 2 دن ہو چکے تھے ایرس کو گئے ہوئے۔ ادھر ایک بار بھی پیمان نے نہیں پوچھا تھا کہ تمہارا ہاتھ کیسا ہے۔ چند ایک بار اس نے کانٹیکٹ نمبر نکال کر دیکھا، انگلیاں اسکرین پر رک جاتی مگر پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور شاید وہ پوچھنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ اس کی بلا سے وہ تکلیف میں ہو یا آرام میں، اس نے سخت دل کرتے کئی بار خود کو احساس دلایا تھا۔ اس کی بھیجی ہوئی تصویریں ایک بار پھر دیکھی اور پھر دل جیسے رک گیا۔ اس نے جو چند ٹیکسٹ کیے تھے وہ سب بیبی فرٹیلائزیشن کے حوالے سے تھے۔ کچھ رپورٹس، کچھ معلومات، جدید لیب کے ذریعے مکمل طریقہ کار۔ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی، یہ وہ طریقہ نہیں تھا جو عام طور پر لوگ اپناتے ہیں۔ وہ اپنی خواہش کو مجبوری کا نام نہیں دے رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی، پہلی بار اس کے دل میں لمحے بھر کے لیے صحیح ایرس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا تھا۔ پھر وہ یاد آیا جب بچاتے اس نے اپنا ہاتھ جلا لیا تھا۔ اس سب میں چھوٹی سی وجہ ہی کیوں نہ، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے ایک مثبت احساس جگا تھا۔ انہی خیالوں میں گم وہ صوفے پر نیم تراز تھی کہ سنو پر نرم قدموں سے بنا ہٹ کیے اس کے پاس گود میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پل کو پیار کرتے اس لمحے عجیب سا احساس جگا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ہوپ تھی، ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے، تیکھی ناک پہ بڑے بڑے چشموں سے جھانکتی آنکھیں۔ وہ اکثر بن بلائے مہمان کی طرح آتی، آج بھی وہی ہوا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وہ جیسے اصل موضوع پر آئی تھی۔ پاکستان میں تو لوگ کافی بڑی فیملی بناتے ہیں، 4-5 بچے تو عام سی بات ہے، اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ پیمان نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نگاہوں میں سوال تھا جو زبان پر نہیں آیا تھا۔ اگر تمہیں اتنا معلوم ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے میں سوچتی ہوں کہ اگر میری شادی پاکستان میں کسی لڑکے سے ہوتی یا میں خود پاکستانی معاشرے کا حصہ ہوتی تو شاید میرے بھی کافی بچے ہوتے، میں بھی وہاں کی خاندانی نظام اور ان کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ یہ کہتے ہوئے مسکرائے تھے اور اگلے ہی پل اس کی جانب دیکھتے سوالیہ نظروں سے پوچھا، آپ لوگوں نے بھی فیملی پلاننگ کے بارے میں بات کی ہوگی؟ شادی کے بعد زندگی کا دائرہ کار صرف 2 لوگوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس میں مستقبل کے حوالے سے بہت سی خواہشات، خوف اور بہت سی نئی امیدیں بھی ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ ویسے بھی خاندان کو بڑھانے کے لیے یہ صرف بچوں کی تعداد کا فیصلہ نہیں ہوتا،
یہ اس بات کا بھی تعین ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کس طرح دیکھتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آپ لوگ کتنے بچے کرو گے؟ اس کے یوں کہنے پر کمرے میں یکایک خاموشی چھا گئی۔ پیمان لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس رشتے کو مزید نبھانے کا، اور نہ ہی وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ یوں کوئی سوال کرے گا۔ وہ تو بس ایک وعدہ نبھا رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، ویسے تو یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، لیکن میں آپ کی فرینڈ ہوں تو ایک دوست ہونے کے ناطے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اب تم کافی حد تک فٹ بھی ہو۔ اس کی باتیں سن کر اس کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ پل بھر میں چہرہ زرد سے سرخی مائل ہو گیا۔ ہوپ سمجھ نہ سکی یہ غصہ ہے یا شرم۔ اگر غصہ کہا جائے تو زیادہ مناسب تھا۔ اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو یہ کچھ زیادہ ہی پرسنل ہو رہا ہے۔ اب تو وہ دو نہیں رہا کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے چند ایک ہی ذرائع ہوں۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اب تو بے شمار سہولیات اور طریقے موجود ہیں۔ آئی وی ایف، آئی یو آئی اور ٹیسٹ ٹیوب یہ بھی ہے، اور مستقبل میں تو مزید ترقی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر سے بھی مل لیں، کافی حد تک آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ لیب فرٹیلائزیشن کے ذریعے یہ سب ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ صرف علاج یا طریقہ نہیں ہوتا، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان اندر سے اس سفر کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں۔ پیمان نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم جا سکتی ہو، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ تمہیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر تمہیں بھی کچھ ڈسکس کرنا ہو تو مجھ سے کر سکتی ہو، آخر ہم دوست ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھنا، ماں بننا، نہ بننا، کب بننا یا کس طرح سے بننا ہے، یہ کسی اور کے دباؤ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری خواہش، تمہاری آمادگی اور تمہاری خوشی سے جڑا ہونا چاہیے۔ اس نے یوں کہا جیسے کوئی وہ اس کی بہت قریبی اور رازدار دوست ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے اس نے غصے سے اسے دیکھا تو وہ چپ ہو گئی، مگر کسی حد تک وہ اس کا ذہن ارادی طور پر تیار کر چکی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی، اس سے پہلے کہ دوبارہ اسے گھر میں داخل ہونے سے ہی روک دیا جاتا۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کئی روز تک الجھن اور تنفر کے ملے جلے تاثرات سے بے چین رہی تھی۔ اسے ہو پر بہت غصہ تھا۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کر سکتی ہیں؟ ان کی زندگی میں ایک نئی امید کیسے جنم لے سکتی ہے، جبکہ وہ ایرس کو صرف برداشت کر رہی ہے؟ وہ کتنے دن تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ کئی پہلو ایسے تھے جنہیں اس نے ہمیشہ نظر انداز کیا، لیکن اب وہی باتیں، وہی سوال بار بار اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ آخرکار اس نے سوچتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ پہلے تو کئی بار اس نے خود کو روک لیا، لیکن اب کہیں نہ کہیں اس بات کا اثر موجود تھا، شاید وہ اس بارے میں سوچ سکتی ہے۔ اس کے سامنے اسکرپٹ رکھ رہا تھا، نام سے ہی اندازہ ہو گیا کہ سٹوری کیسی ہوگی۔ پھر تفصیل سے پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اسے یہ مووی سائن نہیں کرنی، جبکہ وہ دوسرے پروجیکٹ پر ضرور غور کر سکتا تھا۔ ان میں بہت سی چیزیں ایسی جنہیں پرفارم کرنا میرے لیے ممکن نہیں، اس نے صاحب کو اس سے کہے۔ گیبریا کے ساتھ اس کی خاصی شناسائی تھی، اس لیے واضح الفاظ میں بات کر سکتا تھا۔ یہ پراؤڈ پروجیکٹ ہے، فلمی دنیا میں تمہاری واپسی کا ایک بڑا موقع بھی۔ لوگ دوبارہ تمہیں اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں، گیبریا نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں جانتا ہوں، لیکن اس کا کانٹینٹ ایسا ہے، بولڈ سین جس میں کام نہیں کرنا چاہوں گا، اس نے پرسکون مگر دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ ان سینس پر اتنے اعتراضات کیوں ہیں؟ یہ تو عام سی بات ہے، انڈسٹری کا لازمی حصہ بھی، گیبریا نے حیرت سے کہا۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ گیبریا نے کچھ خفگی سے اسے دیکھا۔ میں نے خاص طور پر تمہارا نام لیا تھا، تم مجھے مایوس کر رہے ہو۔ یہ کوئی معمولی فلم نہیں ہے، اس پر جان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ صرف تم کرو۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں دوسری مووی کر سکتا ہوں۔ دونوں ہی بڑے اور اہم پروجیکٹس ہیں، تمہیں اندازہ نہیں ان کی ڈیمانڈ کتنی ہے، لوگ تمہیں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سائنس فکشن مووی کر سکتا ہوں، لیکن دونوں پروجیکٹس ایک ساتھ میرے لیے ممکن نہیں۔ میرے پاس پہلے ہی بزنس اور کچھ پرسنل کمٹمنٹس ہیں۔ اگر میں ایک ہی پروجیکٹ پر فوکس کروں تو بہتر پرفارمنس دے سکوں گا۔ میں اپنے مداحوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ گیبریا نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ تم دوبارہ سوچو، یہ کردار تمہارے لیے ہی لکھے گئے ہیں۔ تھینکس سر، لیکن میرا جواب وہی ہے، ٹائم مینجمنٹ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس نے ہولے سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ باقی پیپر ورک ہم بعد میں کر لیں گے، ابھی مجھے اجازت ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، فائل بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا، مگر ذہن ابھی بھی اس پروجیکٹ اور جان کے درمیان الجھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ احساس بھی تھا کہ جان کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگا، اس کے کریئر کا ایک اہم موڑ بن سکتا ہے۔ وہ اسے یہ احساس دلانے کو تیار تھا۔
पैमान लॉन से वापस आकर सोफे पर नीम दराज थी। हाथ में चाय का मग था। वो पी नहीं रही थी, बस उंगलियों में घुमाई जा रही थी। होप इसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी, फाइल बंद करते हुए। आज वो डॉक्टर कम एक दोस्त ज़्यादा लग रही थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो उस दिन वाली नाराज़गी उसके रवैये से जाहिर नहीं हो रही थी। ये एक मस्बत साइन था। आज तुम काफ़ी पुरसकून लग रही हो, होप ने आम से अंदाज में बात शुरू की। पैमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शाने उचकाया। पुरसकून और शायद थकी हुई। थकन भी कई तरह की होती है, जिस्म की और दिल की भी। तुम कौन से वाली महसूस कर रही हो? पैमान ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से बोला, दिल में, जिसमें सब कुछ चल तो रहा है मगर अंदर कहीं कुछ अटका हुआ है। यह एहसास बहुत आम है उन लोगों में जो लंबे अरसे तक सिर्फ सर्वाइव करते रहे हों, लेकिन जिए ना हो। पैमान ने चौंक कर उसे देखा, मगर कुछ कहा नहीं। हर इंसान को किसी ऐसे वजूद की ज़रूरत होती है जो उसे जीने की वजह दे, जिसके लिए जागना, संभलना और जीना ज़रूरी लगे। पैमान खामोश रही। मैं एक फ़र्ज़ी सवाल पूछूं? होप ने इजाज़त चाही। पैमान ने आहिस्ता से सर को हिलाया। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा वजूद आ जाए जो मुकम्मल तौर पर तुम पर डिपेंड करे, जो तुम्हें तुम्हारे माजी से नहीं बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से पहचाने, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कैसा महसूस करोगी? पैमान के हाथ रुक गए। वो इसकी बात का मतलब समझ गई थी। वो फिर से वही मौजू छिड़ रही थी जिसको सोचकर अजीब कैफियत का शिकार हो गई थी। फिर इसी बात को दोहराइए। मैंने कहा भी था, मैं बेबी की बात कर रही हूँ। होप ने बिल्कुल सादा अंदाज में कहा, जैसे ये कोई गैर मामूली बात ना हो। कमरे में चंदा में खामोशी छा गई। ये सब एरिस के कहने पर पूछ रही हो? वो बदगुमान हुई। कह सकती हो, उसने कंधे उचकाए। तुम मैरिड हो, इसके बावजूद लैब प्रोसीजर के ज़रिए एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये सब मुश्किल नहीं रहा। वो तुम्हारे बच्चे का बाप होगा। तुम्हें तो बच्चे बहुत अजीज़ हैं ना। मैंने माँ बनने के बारे में कभी नहीं सोचा। पैमान की आवाज़ में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना ही इस एरिस की वजह से। ये ख़ुद को महफूज रखना नहीं है, बल्कि अपनी सलाहियतों और अपनी ज़ात के एहसास को फरामोश कर देने का नाम है। तुमने ख़ुद को इतना अरसा महदूद रखने की कोशिश की कि जीना ही छोड़ दिया। अगर मैं नाकाम हो गई तो? अगर मैं उस बच्चे को वो ना दे सकी जो उसे चाहिए, अनिया के अलावा और किसे कैसे जगह दे सकती हूँ? वो नीम रसामंद होते खुद से बड़बड़ाई थी। न जाने अब हालात किस जानिब रुख करने वाले थे, लेकिन एक खुशकुन एहसास था जो अंदर बाहर यह सरायत कर रहा था। कोई भी काबिल नहीं होता, और तुम अकेली नहीं हो पैमान। वो ज़रा सा झुकी। तुम्हारे पास सपोर्ट है, गाइडेंस है, और हम सब तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें भी ज़िंदगी जीने और ख्वाब देने का हक़ है। एरिस अब्राहम तुम्हें खुश रखने और मुतमईन देखने के लिए वो सब कर रहा है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इस मामले में इसको गलत मत समझना। पैमान ने नज़रें चुरा ली। अपने लिए सोचूं, ये मत भूलूं कि तुम अभी ज़िंदा हो, सिर्फ सांस ले रही हैं। ये भी तो हो सकता है खुदावंद तुम्हारी अनिया को और तुम्हारे सब्र को इनाम की सूरत वापस करना चाहता हो। जिस ज़ात ने ये ख्याल हमारे जहनों में डाला है, वो तुम्हारी बेटी को लौटा भी तो सकता है ना, एक नई जान और पहचान की सूरत में। खुद पर और अपने अल्लाह पर भरोसा रखो, इसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो खड़ी हुई। हम इस पर आज कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, ना हाँ और ना ना। बस तुम इस ख्याल को अपने अंदर जगा दो, जैसे एक खिड़की जिसे अभी पूरा नहीं खोला गया। अगर मेरी बच्ची मेरी खुशियों का ज़ामिन मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए? मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। पैमान ने पहली बार गहरी सांस ली और दिल में उठती कसक को दबाना चाहा, लेकिन अनिया के होने का एहसास ही बाकी तमाम एहसासात पर गालिब आ गया था। ज़िंदगी की खुशियों पर तुम्हारा भी हक़ है। मैं तुम्हारी इन तमाम मराहिल में हर तरह की मदद करूँगी। मैं तुम्हारी डॉक्टर नहीं, एक दोस्त भी हूँ जिस पर भरोसा करके तुम मायूस नहीं होगी। उसने पुरयकीन लहजे में कहा था और वो उसे देख कर रह गई। वो क्लास लेने के बाद बाहर ग्राउंड की जानिब जाती सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और इसके साथ जॉर्ज भी था। अभी कुछ देर पहले नोट किए गए लेक्चर को बारीक बीनी से दोहरा रहा था। तभी उसे करीब से कारमल की आवाज़ सुनाई दी तो उसने सर उठाकर देखा। तुम अगली क्लास नहीं लोगे? वो अपनी क्लास की जानिब ही जा रही थी। उसे बैठा देखकर यूं ही सरसरी सा पूछने लगी। मेरा इरादा नहीं, और फिर मैं लाइब्रेरी जाऊँगा कुछ नोट्स बनाने। यह क्लास सिर्फ जॉर्ज लेगा। उसने अपने दोस्त जॉर्ज की जानिब देखते हुए कहा। असाइनमेंट्स भी बनानी, सोचा आज ही ये काम ख़त्म कर लेता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उसने भी कंधे उचकाए थे और उसकी नज़र ग्लास से बाहर आते हुए गाई,
جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے بھی کندھے اچکائے تھے اور اس کی نظر گلاس سے باہر آتے ہوئے گائے اور اس کے دوست ڈیوڈ پر گئی۔ وہ اس کی جانب آ رہے تھے اور نظریں بھی انہیں پر تھی تو جانے کے بجائے وہ وہیں پر ہی رک گئی۔ کارمل تمہارے گھر گئی تھی، کارمل نے دوبارہ متوجہ کرتے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، بتایا تھا سرونٹ نے۔ خیریت تھی؟ تمہیں معلوم تھا میں اس وقت گھر پر نہیں ہوتا؟ ہاں، بس ایسے ہی بور ہو رہی تھی، سوچا تمہاری طرف آ جاؤں، اور ایرس بھی گھر پر نہیں تھے۔ میں جب بھی تمہارے گھر جاتی ہوں وہ نظر ہی نہیں آتے، کہاں مصروف ہوتے ہیں آج کل؟ وہ اصل موضوع پر آئی تھی، ساتھ میں اس نے گائے کی جانب بھی دیکھا جو جلتا ہوا تقریباً ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ڈیڈ بہت مصروف ہوتے ہیں، جب بھی وقت ملتا ہے وہ گھر آ جاتے ہیں، ان کے آنے کا کوئی کنفرم ٹائم نہیں۔ اس نے گول مول سا جواب دیا تھا اور جارج کی جانب دیکھا۔ وہ شاید اسے اصل بات بتا چکا تھا، اس لیے وہ بھی ہاں میں ہاں ملاتا دکھائی دے رہا تھا۔ کارمل، کیا تم کلاس کی جانب جا رہی ہو؟ گائے نے آتے ہی مخاطب کیا تھا تو انہوں نے بھی سر پیچھے کی جانب موڑ کر دیکھا۔ اس کی موجودگی سے وہ تعصب بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے، ان کی آپس میں کم ہی بنتی تھی۔ ہاں، اس نے سر مرضی سے کہا تھا۔ سامنے کھڑا گائے اپنے رڈش بالوں کو جھٹکتے ہوئے شوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا آج بھی میں بھی کلاس لے ہی لیتا ہوں، اگر تم جا رہی ہو تو مجھے بھی راستہ دکھا دو، اس نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ تمہارا کلاس لینے سے کیا لینے دینا؟ تم یہاں بس دوسروں کا وقت ضائع کرنے آتے ہو، کارمل نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ بڑا ٹائم نوٹ کرتی ہوں، میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں؟ بنا برا منائے اس نے مزید شوخی سے کہا تو جارج اور ہنی کے بھی چہروں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ تم لوگوں کے دانت کس خوشی میں نکل رہے ہیں؟ اسے اپنی انسلٹ محسوس ہوئی تو اس نے اپنی شرٹ بھی ڈھنگے انداز میں سیٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ اب مسکرانے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت ہوگی، جو ہر ایک کے کام میں بلا وجہ ٹانگ اڑاتا ہے، ہنی نے جلدی پر تیگ کا کام کرتے جتایا تھا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، تم تو بہتر یہی ہے کہ ہمارے معاملات میں نہ پڑو۔ میں کب تم سے بات کر رہا ہوں؟ میں یہاں پہلے سے موجود تھے اور تم یہاں آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو۔ کارمل، تم اپنے دوستوں کو سمجھا لو، میں تمہاری وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ گائے کے یوں کہنے پر اس دونوں نے بے ساختہ کہا لگایا جس سے اس کا چہرہ مزید غصے سے سرخ ہو گیا۔ لیکن تم کارمل کا لحاظ کیوں کر رہے ہو؟ یہ بھی تو بتاؤ نا۔ تم لوگ فضول میں بحث کر رہے ہو، میں لیٹ ہو رہی ہوں، مجھے کلاس لینی ہے، جبکہ تم لوگوں کا تو کوئی ارادہ نہیں لگ رہا، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اپنا بیگ کندھے پر درست کیا اور کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی گائے جھکتے ہوئے ہنی سے مخاطب ہوا۔ اپنے کام سے کام رکھا کہو، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تم جاؤ، کارمل کو اپنی ایک بیکار سی لوفرانہ کوششوں سے ٹینشن حاصل کرنے کی کوشش کرو، سب بیکار ہے، اس نے بھی لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے جتایا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر تم نے دوبارہ، اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ یہ خالی دھمکیاں کسی اور کو دو، اس نے بنا اثر لیے کہا تھا۔ چلو جارج، ہم لائبریری چلتے، دیکھ لوں گا میں تمہیں، گائے نے پیچھے سے دھمکی دی تھی۔ ہاں ہاں دیکھ لینا، ہنی نے بھی لاپرواہی سے مزید بھڑکاتے کہا تھا۔ وہ دونوں لائبریری کی جانب بڑھ گئے اور وہ پیچھے سرخ بھبو کا چہرہ لیے کھڑا رہ گیا۔ تمہیں تو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ وہ دونوں ایک نئے اور مضبوط رشتے میں تو کب کے بن چکے تھے، شاید یہی وہ مرحلہ تھا جہاں زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ پیمان نے خود کو ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار کر لیا تھا اور ایرس کے لیے بھی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا دیکھنا پہلے تو حیران کن ہی تھا، پھر وہ بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ ہوپ ہر لمحہ ان کے ساتھ رہی، ڈاکٹر کے پاس بھی وہ ان کے ہمراہ گئی۔ یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں تھی، چند دنوں پر محیط ایک ایسا عمل تھا جس میں صبر، امید اور بے یقینی سب شامل تھے۔ کتنے دنوں کے بعد وہ لمحہ آیا جس کا انہیں شدت سے انتظار تھا۔ مختلف ٹیسٹ اور پیریڈس کے بعد وہ خوشخبری ان کے سامنے تھی جس کا پیمان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے اندر ایک نیا احساس جگا، ایک ایسی خوشی جو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک نئی زندگی اس کے وجود میں سانس لے رہی تھی، ایک ایسا ننھا سا وجود جو نہ صرف ان کے رشتے کو مضبوط کرنے والا تھا بلکہ ان کی زندگی میں ایک نیا رنگ بھی بھرنے والا تھا۔ وہ لمحہ جیسے تھم سا گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنی خوشی کا مکمل اظہار بھی نہ کر سکے تھے، جذبات کی شدت نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد ضروری ہدایات دی اور خاص طور پر اسے خیال رکھنے کا کہا۔ اس خبر نے اس کی زندگی میں ایک نرم سی روشنی بھر دی تھی، اس کے مزاج میں نمایاں تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون اور بہتر محسوس کر رہی تھی اور اب کبھی کبھار سب کے ساتھ ہلکی پھلکی بات بھی کر لیتی تھی۔ تنہائی ابھی اس کی عادت کا حصہ تھی، مگر اب اس تنہائی میں وہ اداسی نہیں بلکہ آنے والی زندگی کے خیال کی ایک میٹھی سی خوشی شامل ہو گئی تھی۔ ایرس ابرام کے لیے پیمان کا یوں اپنا خیال رکھنا اور بولنے کی کوشش بھی دن بدن بہتر ہو رہی تھی۔ وہ بولنے کی اب خود سے مشقیں کرنا بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وہ صبح شام اس کی خیریت دریافت کرتا، اس کی ہر چھوٹی بات کا خیال رکھتا۔ پیمان مختصر الفاظ میں حال احوال بتا دیتی،
ان کے مختصر جملوں میں بھی ایک انکہی ڈور ہوتی، اور شاید اب یہی خاموش رابطے ان کے رشتے کی بنیاد بن چکا تھا جو انہیں ایک نئے احساس سے باندھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد گھر کے لیے نکل آئے تھے۔ خوبصورت بنے راستوں اور چاروں طرف پھیلے سرسبز درختوں کے بیچ تارکوں کی یہ لمبی سڑک جو آگے بڑھنے کے لیے خود راستہ ہموار کر رہی تھی۔ گاڑی میں ہمیشہ کی طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایرس نے چند بار اسے مخاطب کیا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھتی رہی۔ اسے متلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ چند بار اس نے اشارہ گلے پر ہاتھ سے ہلکا سا مساج کیا تاکہ کچھ بہتر محسوس کرے۔ گاڑی کے شیشے بند تھے یا شاید سفر کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا، وہ سمجھ نہ سکا۔ ایرس اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ ایسی حالت میں ایسا ہونا غیر معمولی نہیں تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ اپنا رخ باہر کی جانب موڑ لیا۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ پل اس نے انتظار کیا، پھر سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ اجنبی، سنسان اور گھرے درختوں کے بیچ ایک سائڈ پر گاڑی رکنے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا، مگر کچھ پوچھا نہیں۔ کچھ دیر چہل قدمی کرے۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے۔ میرا موڈ نہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ چہرے پر بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ ابھی کافی سفر ہے، تھوڑی دیر تازہ ہوا میں سانس لوگی تو اچھا لگے گا۔ مجھے گھر جانا ہے، ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، اسی لہجے میں جواب دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ ایک لمبا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتی تو تھی، مگر اس کے ہمراہ نہیں۔ وہ گھوم کر دوسری سائڈ پر آیا اور اس کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے گھور کر حیرت سے اسے دیکھا۔ چہرہ صاحب بتا رہا تھا کہ وہ باہر نہیں نکلنا چاہتی، مگر وہ کچھ کہے بغیر اس کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا۔ یہاں کچھ دیر بیٹھنے سے بہتر ہے تھوڑی واک کر لو، اچھا لگے گا، موسم بھی کافی اچھا ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ اس پر پاس سے ایک گاڑی شور کرتی گزری۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، دانت بھینچے اور باہر آ گئی۔ باہر نکلتے خوشگوار سی ٹھنڈک نے اسے چھوا۔ سرسبز و شاداب درخت، ارد گرد پھیلی سنسان سڑک اور اس پر بکھرے کا پتے، سب کچھ ایک الگ ہی سکون دے رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر ہوا کو اپنے اندر اتارا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ سیدھی سمت چل پڑا تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر چلنے لگی۔ برگنڈی رنگ کا درمیانی سائز کا کوٹ اور اولیو گرین ٹراؤزر پہنے، ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی۔ اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ اس نے اپنی رفتار کم کر دی تاکہ وہ اس کے برابر آ سکے۔ وہ اس کے ساتھ ہی چلنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اور سست ہو گئی۔ ایرس نے مڑ کر پیمان کو دیکھا تو وہ نظریں چرا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ اپنی جگہ رک گیا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے وہ اس کے برابر آ گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ سڑک پر بہت کم گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ احتیاطاً ایرس نے اپنے چہرے پر بلیک ماسک لگا لیا۔ اس کے چہرے پر اب صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور ہوا کے دور سے ٹائی کیے گئے بال نکل کر بکھرنے لگے۔ چلتے ہوئے اس کی نظر سڑک کے کنارے جھاڑیوں پر لگے چند ننھے جنگلی پھولوں پر پڑی۔ ایرس آگے بڑھا تھا اور ایک گلابی چھوٹا سا پھول توڑ کر اس کی جانب آیا۔ ایک منٹ رکو۔ وہ اس کی حرکت کو نظر انداز نہ کر سکی۔ پہلے اس چھوٹے سے پھول کو دیکھا، پھر ایرس کو گھورا۔ اس کے قریب آیا اور اس کے حجاب میں لگی کانن پین اتارنے لگا تو وہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ذرا پیچھے ہٹی۔ اس نے پن کے ساتھ وہ پھول لگا کر اسے سیٹ کیا اور دوبارہ حجاب کو درست کرنے لگا تو وہ مزید پیچھے ہٹتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے پن واپس کریں۔ اس کا حجاب ڈھیلا ہونے لگا تھا۔ اس نے وہیں پر ہی ہاتھ رکھ کر سنبھالا۔ تمہیں پھول پسند ہے نا؟ اس لیے اس نے کندھے اچکاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ اب نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے آپ پسند نہیں، اور نہ ہی آپ کی کوئی بھی دی ہوئی چیز، چاہے وہ پھول ہی کیا نہ ہو۔ مجھے بیزاریت ہوتی ہر وہ چیز سے جس کو آپ چھو دیں، اور کبھی تو مجھے اپنا آپ بھی نہیں اچھا لگتا۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ اس نے ماسک اتارتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تو نارمل تھا کہ مگر اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اتنی کہ یہ لفظ بھی چھوٹا لگتا ہے۔ ایک لمحے میں خوشگوار ماحول میں جیسے گھٹن زدہ ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ کی غلطی قابل معافی ہے؟ میں نے وہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، کہتے ہوئے پن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر بے احتیاطی سے نوک اس کی انگلی میں چبھ گئی۔ وہ چبھن کے احساس سے آ رہی تھا۔ انگلی کے پور سے خون کا ننھا سا قطرہ ابھر آیا۔ پیمان کی نظر اس کی انگلی پر ٹھہر گئی جہاں سرخ رنگ کے ننھے قطرے خاموشی سے جمع ہو رہے تھے، جب تک یقین آ جائے کہ وہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں تھا۔ اور وہ یقین کب آئے گا؟ کبھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔
اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ خود بھی اپنے اندر کے طوفان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ طوفان جو اس کی اندرونی خلفشار کا کھلا ثبوت تھا۔ ہر غلطی کی معافی نہیں ملتی، کچھ غلطیاں صرف غلطیاں نہیں ہوتی کہ جن کا مداوع ممکن ہو۔ وہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، مجھے نیچا دکھانے کے لیے، اپنے اختیارات اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، خود کو سنبھلتے ہوئے اپنے تاثرات پر قابو پاتے تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ پر کبھی یقین نہیں کرو گی، چاہے میں اپنی جان بھی دے دوں۔ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکتے بولا، شاید ابھی تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے، مگر میں دل سے شرمندہ ہوں۔ وہ سب محض وقتی غصے کا ریئیکشن تھا۔ وہ رک گئی، مگر اس کی آنکھوں میں برف سی ٹھنڈک تھی۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کی آواز میں دبی دبی چیخ تھی۔ میں نے جو اتنے سال خود اذیت میں گزارے، کیا وہ سب آپ کی ایک معافی سے ختم ہو جائیں گے؟ میں مداوع کرنے کو تیار ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور تمہاری بے رخی کی صورت میں جو سزا ہے وہ بھی بھگت رہا ہوں۔ ان بیتے سالوں میں یہ جان چکا ہوں کہ جن لوگوں نے ان سب کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی اپنی کوششیں کی، وہ آج بھی بغیر کسی شرمندگی کے آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن وہ ایک لمحے کو رکا، اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں کبھی تم کھڑی تھی۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ اپنی صفائی پیش نہ کریں، کیونکہ مجھے نہ تو آپ سے اور نہ ہی آپ کی باتوں سے کوئی انٹرسٹ ہے۔ جانتا ہوں، اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا تھا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ بچہ صرف میرا ہوگا، اس پر صرف میرا حق ہوگا۔ آپ صرف ایک قانونی حد تک باپ ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تم جو بھی کہو، لیکن تم مجھے اپنی اور اس بچے کی دیکھ بھال سے کبھی نہیں روک پاؤ گی۔ تمہارے دل میں میرے لیے جو بھی نفرت ہے، اس پر قائم رہو، مگر میں وہ سب کچھ کروں گا جو تمہارے لیے اور ہمارے بچے کے لیے ضروری ہوگا۔ وہ صرف میرا بچہ ہوگا، اس نے دوبارہ میرے پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ اسی لمحے اس کی نظر ایرس کی انگلی پر پڑی۔ مٹھی بھینچنے کی وجہ سے خون کی باریک دھار پہلے سے زیادہ تیزی سے کچی زمین پر ٹپک رہی تھی۔ میں اس کا باپ ہوں، اس کا لہجہ جیسے حقیقت منوانے پر تلا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے، وہ تلخی سے کہتے ہوئے دوبارہ چل پڑی۔ ان کے درمیان ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے دونوں کو خود کو سنبھالنے میں لگ گئے تھے۔ اسی دوران اس نے ذرا سا ہاتھ اپنے اسکارف کی طرف اٹھایا ہی تھا کہ ہوا کے تیز جھونکے سے ایک پل میں اس کا حجاب ڈھیلا ہو گیا۔ وہ فوراً مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کامن پن ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے صرف ایک ہی پن لگائی تھی۔ وہ رخ موڑ کے حجاب کو اپنے چہرے کے گرد سمیٹنے لگی۔ برگنڈی جارجنٹ کا نرم کپڑا، جس میں ایک باریک ریشمی تاروں کا کام تھا، ذرا سی بے احتیاطی سے کھل گیا تھا۔ میری پن واپس کریں، اس نے غصے سے ایرس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا، اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں لی، تمہیں واپس کرنے کے لیے ہی اتاری تھی، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، وہ کہنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی دھیان دلاتے ہوئے بولی۔ تو نکلنے دو، تمہارا کیا جاتا ہے، اس نے سنجیدگی سے دیکھتے کہا تھا۔ میری بلا سے سارے جسم کا خون نکل جائے، مجھے کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں بھی میری تکلیف سے فرق پڑے گا، وہ گھمبیر و پر یقین لہجے میں گویا ہوا۔ وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تم جب بھی بولنا دل جلانے والی بات ہی کرنا، وہ جیسے شکوہ کر رہا تھا۔ تو نہ کرو بات، کس نے مجبور کیا؟ مجبور ہے میں، اپنے دل کے ہاتھوں، وہ آہستہ سے بولا۔ زیادہ باتیں نہ بنائیں، پہلے میری پن واپس کریں اور اپنا خون صاف کریں۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کسی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی جو خود کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ اسے مزید جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اگر تم چاہو تو بن بھی سکتا ہوں، اس نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیپ دیکھ کر تیزی سے بولی، یہ برے دن کبھی نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ یہ برے دن بہت جلد اچھے دنوں میں بدل جائیں گے۔ یہ کہتے وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس کے انشاءاللہ کہنے پر بھویں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے کھڑا ہو کر پن کو آہستہ سے اس کے حجاب میں دوبارہ سیٹ کر دیا۔ وہ اس کی اس بے ساختہ جرأت پر خشمگین نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ فوراً پن نکال کر پھینک دے۔ وہ ایسا کرنے ہی کے والی تھی کہ وہ جلدی سے بول پڑا، لگی رہنے دو، اچھی لگ رہی ہے۔ مجھے نہیں لگانا کوئی بھی پھول، اس نے دوبارہ پن کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ کہا نا اچھا لگ رہا ہے، میں نہیں صحیح، میرا دیا ہوا پھول ہی صحیح، مجھے نہ آپ چاہیے نہ آپ کا پھول، اس نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تند لہجے میں بولا۔
لیکن مجھے تم بھی عزیز ہو اور تمہارے ساتھ یہ پھول بھی، اور اس کے ساتھ آنے والے وہ سب پھول بھی جو ہمارے منتظر ہوں گے۔ کون سے پھول؟ وہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی اور چونک کر پوچھ بیٹھی۔ یعنی جب ہمارے اور بھی بچے ہوں گے، کچھ تمہاری رضامندی سے اور کچھ میری مرضی سے۔ اس کی بات سن کر اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ یہ صرف میری مرضی ہوگی، میں جب چاہوں اور جتنے چاہوں بچے کروں، اس نے قدرے سنبھلتے ہوئے جتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، تم جتنے چاہو گے اتنے ہی کر لیں گے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے زومائنی سے کہا تھا۔ وہ اس کی بات کو ایک لمحے کو رکی، ہیرس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ چلتے چلتے کافی دور آ چکے تھے اور اب ٹانگوں میں بھی تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، واپس چلتے ہیں۔ آپ اپنے خیالی پلان بعد میں بناتے رہیے گا، اس نے موضوع ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے فیملی پلاننگ تو کر لیں، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر اسے مزید تنگ کرتے کہا۔ مجھے آپ سے اب کوئی بات نہیں کرنی، اس نے سڑک کر ایک جانب پڑے لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کرنی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے تم کیا سوچتی ہو اور کیا چاہتی ہو، وہ اس کے سامنے آ کے پرسکون انداز میں بولا۔ پتہ رہے میں کیا کروں، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنا خیال رکھا کرو۔ مجھے معلوم ہے اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، اس نے اپنے جوتے کو کچی زمین پر زور سے مارتے ہوئے تلخی سے کہا۔ اب ٹانگوں میں مزید چلنے کی ہمت نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ فقط کہہ نہیں رہی تھی، بلکہ اب واقعی میں ان ٹانگوں میں مزید چلنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ ایک ہلکی سی تھکاوٹ اس کے وجود میں پھیل گئی، متلی تو کب کی ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ مزید حیرت سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی طبیعت میں بوجھل پن سرایت کر گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا دیکھتا رہا اور فیصلہ کن انداز میں بولا۔ تم یہیں انتظار کرو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے تھکن صاف آیا تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ باتوں ہی باتوں میں بہت زیادہ چہل قدمی کر چکے ہیں اور اب واپسی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ گاڑی کافی پیچھے رہ گئی تھی اور وہ کافی دور نکل آئے تھے۔ پیمان نے بھی آہستہ سے سر ہلا دیا۔ واپس جانا اس کے لیے مشکل تھا، یہاں انتظار کرنا بہتر رکھنا۔ اپنا خیال رکھنا، ارد گرد کافی درخت ہیں تو میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ تم یہیں رہنا، میں ابھی آیا، اس نے اصرار نہیں کیا وہ اس کے ساتھ چلے۔ وہ تو صرف کچھ دیر کی چہل قدمی کے لیے نکلے تھے، ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہوئے باتوں میں کھوئے اور نہ جانے کب اتنی دور آگے کہ وقت کا احساس نہ رہا۔ سڑک پر ابھی اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک دوبارہ چڑھایا اور تیز سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی فکر تھی کہ وہ وہاں اکیلی ہے۔ یہی خیال اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا گاڑی تک پہنچا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر فوراً گاڑی سٹارٹ کر کے واپس اسی جگہ لے آیا۔ جب وہ وہاں پہنچا، پیمان وہاں پر نہیں تھی۔ اسے وہاں پر نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ اس کی نظر زمین پر پڑی، وہی پن جس میں لگا ہوا گلابی پھول اب مٹی پر گرا ہوا تھا۔ ایک انجانی سی گھبراہٹ نے اسے گھیر لیا۔ پیمان کہاں چلی گئی؟ وہ بے یقینی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے بڑبڑایا جو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔